पाकिस्तान को जो मुस्लिम उम्मा को एक बड़ी कामयाबी मिली यूनाइटेड नेशंस में। आपने देखा कि फ़लस्तीन को पहले जो है वो सीज़ फायर हुआ और उसके बाद कल यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसने बहुत ही वाशगाफ अल्फाज में ये करारदाद जो है वो पास की। और जो पाकिस्तान ने इस फ़लस्तीन के मसले के ऊपर जिस कायदाना किरदार का मुजाहरा किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जिस कायदाना किरदार का इजहार किया आपने, वो पूरी उम्मा के सामने है, पाकिस्तान के लोगों के सामने है। तो ये जो रेजोल्यूशन है फ़लस्तीन के ऊपर, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, इसका क्या मुद्दा है, इसका क्या आगे चल के इसके क्या असरात होंगे, और फ़लस्तीन के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त कहाँ खड़ी है, और स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है वो कहाँ पे है। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर ज़रा एक हमें पूरा ओवरव्यू जो है वो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल ये रेजोल्यूशन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जिनीवा में पास हुई और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन है। पहले भी होती रही हैं पैलेस्टाइन पे रेजोल्यूशंस और इश्यूज पे भी, लेकिन कमीशंस भी बनती रही हैं पहले, लेकिन उन पे सनसेट क्लॉज होता था, साल के लिए बन के ख़त्म हो जाती थी। ये रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान ने ओआईसी के बिहाफ पे दी और इसकी सपोर्ट अक्रॉस रीजन्स है। मेक्सिको ले लें, यूरोपियन ममालिक ले लें, साउथ ईस्ट एशिया ले लें, सब ने इसको सपोर्ट किया है। मैं वो नाम भी बताऊंगी जिन ममालिक ने नहीं किया, जो इंसानी हकूक़ की बड़ी बातें करते हैं, और जब बेसिक इशू आया तो उन्होंने या अगेंस्ट वोट दिया या एब्सटेंशन दी, वो भी हमें बताना चाहिए लोगों को। बहरहाल, पहले इस रेजोल्यूशन का जो पहला है इसमें सनसेट क्लॉज नहीं है। ये अगर आप पढ़ें आर्टिकल 1 क्लॉज 1 इसका, इट ऑन गोइंग इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी है जो कि देखेगी और रिपोर्ट करेगी टू द प्रेसिडेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिनीवा में कि क्या क्या अपार्थाइड इजराइल स्टेट कर रहा है ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरीज में, इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम, और जो इजराइल खास तौर पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशंस कर रहा है, वो आइडेंटिफाई की जाएंगी। और फिर वो रिकमेंडेशंस देगा टू थर्ड कंट्रीज ऑल्सो, यानी कि जैसे यूएस है, यूके है, जितने मेंबर्स हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, क्योंकि अमेरिका वापस आ गया है, ट्रंप के वक्त वो निकल गया था इस काउंसिल से, अब वो वापस आ गया है, कि वो रिस्पेक्ट करें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंश्योर करें कि जो इनकी डीलिंग्स हैं इजरायली हुकूमत के साथ वो वायलेट नहीं करती इन कवानीन को इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी और जेरूसलम। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि थर्ड स्टेट्स पे एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन कर दिया, आपने जिम्मेदारी दी है कि उनको ये ओबे करना होगा। और इसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट, मैं समझती हूँ दो बहुत इम्पोर्टेंट क्लॉजेज हैं। एक तो है कि सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूएन के, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे इस कमीशन को, और क्या कहते कि इम्प्लीमेंट हो, और जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स है यूएन के, उस ऑफिस ने लॉजिस्टिकल और टेक्निकल सपोर्ट इस कमीशन को देते रहना है जब तक ये इट विल रिपोर्ट पीरियोडिकली, और ये कमीशन अब इस्टेब्लिश हो गई है विद नो सनसेट क्लॉज। और फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस रेजोल्यूशन का, कि सारे मुल्कों पे, और ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, क्लॉज 7 जो है, urges all states to refrain from transferring arms where they assess in accordance with applicable national procedures and international obligations and standards that there is a risk that such arms may be used in the commission of facilitation of serious violations or abuses of international human rights or violations of international humanitarian laws। तो ये अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक जो वेपन्स प्रोवाइड करते हैं इजराइल को, उनको अब ये रीअसेस करना होगा कि उनके हथियार
پیلسٹینینز کے خلاف نہیں استعمال ہوں اس طریقے سے کہ انٹرنیشنل قوانین وائلیٹ ہوں. تو اب اس کمیشن کیا کرے گا؟ 3 چیزیں اسرائیل کر رہا ہے اس وقت. ایک سیٹلر کلونیلزم. کیا ہوتی ہے سیٹلر کلونیلزم؟ جدھر آپ جو لوکل رہنے والے ہیں جیسے پیلسٹینینز ہیں ان کو آپ دھکے زوری ان کی زمینیں قبضہ کرتے ہیں, ان کے گھر قبضہ کرتے ہیں, ان کو آپ نکالتے ہیں. تو پہلی چیز وہ کر رہی ہے ڈسپوزیشن آف پیلسٹینینز, ڈسپلیسمنٹ. دوسرا اپارتھائڈ رجیم ہے یہ حکومت, نسل پرست. یہ وہ اسرائیلی حکومت اس وقت نسل پرست حکومت ہے. اور تیسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے ایک آکیوپائنگ فورس ہے. اور جو آکیوپائڈ ٹیریٹریز ہوتی ہیں, جو ممالک آکیوپیشن فورس ہوتے ہیں یا آکیوپیشن کی حکومت ہوتی ہے, ان پہ 4th جنیوا کنونشن لاگو ہوتا ہے. ان کے لیے ایک سٹینڈرڈز ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکال سکتے, آپ ان کو آکیوپائڈ ٹیریٹری سے کہیں اور نہیں لے جا کے جیل میں بند کر سکتے, آپ ان کے خلاف میس ٹرانسفرز نہیں کر سکتے. تو یہ 4th جنیوا کنونشن اور بہت سی ہیومن رائٹس کنونشن جیسے ICCPR وغیرہ ہے, یہ لاگو ہوتی ہیں اس ایشو پہ. اور اسرائیل اس وقت یہ وائلیٹ کر رہا ہے ساری چیزیں. دوسرا نان ٹرانسپیرنٹ ملٹری کورٹس میں ٹرائلز ہو رہی ہیں جس میں پیلسٹینین سویلینز کی ہو رہی ہے, بیکاز دیر از نو پیلسٹینین آرمڈ فورس, سارے سویلینز ہیں, اس میں بچے بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک 14 سال بچی کو سینٹنس ہوا تھا, پیلسٹینین لڑکی کو جو پروٹیسٹ کر رہی تھی, اس کو جیل بھیجا گیا, اس نے کافی عرصہ جیل میں گزارا. تو یہ وار کرائمز ہیں 4th جنیوا کنونشن کے تحت, اور جو اسرائیل کر رہا ہے وہ وار کرائم ہے, ایتھنک کلینزنگ ہے. اور ایک اور چیز جو اب اسرائیل نے شروع کی ہے کہ اسلام کی فیتھ پہ اٹیک کیا ہے. جب انہوں نے رمضان میں اذان روکنے کی کوشش کی القدس ماسک میں, جب انہوں نے روزے داروں کو روزہ نہیں کھولنے دیا کورٹ یارڈ میں مسجد کے, یہ صرف پیلسٹینینز پہ اٹیک نہیں ہے, یہ اب فیتھ آف اسلام پہ بھی ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا ہے. اور اس واسطے یہ جو کمیشن اب بنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ کہتی جاؤں کہ یہ ماڈل ریزولوشن کا اور یہ کمیشن اور جو اس کو پاورز دی گئی ہیں, میں سمجھتی ہوں پاکستان کو یہ پریسیڈنٹ اب بن گیا ہے. تو پاکستان کو جس کی OIC کی سپورٹ میں جو انہوں نے ریزولوشن پیش کی, پاکستان کو اسی طرح کی ریزولوشن ہندوستان اور کشمیر پہ بھی اب پیش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پریسیڈنٹس ہے. اور میں آپ کو یاد کراتی جاؤں, UN ہیومن رائٹس آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کی 2 رپورٹس ہیں کشمیر پہ, جس میں اینی ہاؤ لکھا ہوا ہے کہ UN ہیومن رائٹس کاؤنسل انویسٹیگیشن کمیشن بنائے انڈیپینڈنٹ. تو پیلسٹائن پہ یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ بن گیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر پہ بھی پاکستان اتنا ہی ایکٹیولی OIC سے سپورٹ لے. اور یہ میں اب بتاتی جاؤں, بہت ممالک ہمیں انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں, یورپین ممالک کرتے ہیں, اور پاکستان پہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں. یہ انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے, ظلم اور تشدد کی ہو رہی ہے اسرائیل میں. تو ادھر کن ممالک نے, یورپین ممالک, جرمنی نے اس ریزولوشن کے خلاف ووٹ دیا ہے, فرانس نے ایبسٹین کیا ہے, کیا کہتے ہیں آسٹریا نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے, چیک ریپبلک نے ووٹ اس کے خلاف دیا ہے, ڈنمارک نے ایبسٹین کیا ہے, یونائٹڈ کنگڈم نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو جب ہمیں یورپین یونین انسانی حقوق کی باتیں کرتا ہے, یہ یاد رکھیں کہ ایسے موقعوں پر انسانی حقوق وہ بھول جاتے ہیں اور اپنی انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. اور بیسک جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے, اور ان ممالک میں لوگ نکلے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ووٹ دیا ہے. جاپان نے بھی ایبسٹین کیا ہے, انڈیا نے ایبسٹین کیا ہے, نہیں سپورٹ کی یہ ریزولوشن. اور ہمیں واضح ہو گیا ہندوستان نے کیوں نہیں سپورٹ کی, کیونکہ وہ وہی چیزیں کر رہے ہیں آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو اسرائیل کر رہے ہیں آکیوپائڈ پیلسٹائن میں.
تو یہ آپ صرف یاد رکھیں، اٹلی نے بھی ابسٹین کیا ہے کہ یہ سارے ممالک جو بڑے لیکچرز دیتے ہیں انسانی حقوق کے اوپر، آج جب ان کی when they are called out تو وہ کس طرف جاتے ہیں؟ انسانی حقوق کی طرف جاتے ہیں کہ اپنی سیلف انٹرسٹ کی طرف جاتے ہیں؟ تو یہ ہم نے سوچا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستانی ڈپلومسی کی یہ بہت سکسیس ہے کہ ہم نے یہ ریزولوشن انیشیٹ کی، او آئی سی کی سپورٹ ملی اور یہ پیش کی۔ میں سمجھتی ہوں یہ ایک اور عمران خان کی حکومت کی ڈپلومیٹک سکسیس اور بہت امپورٹنٹ سکسیس ہے، کیونکہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بڑا مشکل ہے ایک ریزولوشن اس طرح کی لانا اور کمیشن اتنا پاورفل بنانا جس میں آرمز کے اوپر بھی امباگو لگایا گیا ہے۔ تو یہ، اور جب دیکھیں کہ اتنے طاقتور ملک اس کے خلاف ریزولوشن کے آئے ہیں، لیکن میجورٹی نے، اور میں نے کچھ تحقیقات کی ہیں تو کئی وہ لوگ ممالک تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ آرمز کا نہ لگائیں۔ میکسیکو جیسے ملک نے کہا کہ نہیں، بالکل لگائیں۔ آئرلینڈ جیسا ملک جو میں سمجھتی ہوں بہت آگے گیا ہے، یورپ میں سب سے آگے گیا ہے اسرائیل، وہ پیلسٹائن کی سپورٹ میں، انہوں نے کہا کہ نہیں لگائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو دکھاتی ہے کہ ہمارا موقف جو ہے، جو پوزیشن ہم نے لی ہے، اس کی اکراس ریجنز سپورٹ ہے۔ اور انشاءاللہ اب یہ رپورٹ کیونکہ کریں گے ہیومن رائٹس کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کو، سیکرٹری جنرل آف دا یو این ول ہیو ٹو کیپ ٹیکنگ نوٹ، تو میں سمجھتی ہوں کہ اب جو پورا پیلسٹائن کے اوپر ایک ڈیڈ لاک تھا ڈپلومیٹک، جو پاورفل ممالک کچھ کرنے ہی نہیں دیتے تھے، میں سمجھتی ہوں اس سے فرق پڑے گا۔ اس واسطے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی بہت میجر اچیومنٹ ہے۔ تھینک یو۔ ایک منٹ اس کو کریں گے زاہد، اس کے بعد اونچا بول۔ فلسطین پہ رہیں آپ زاہد۔ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے بالکل فگر صحیح دی ایبسٹینشن کے اگینسٹ اور فیور۔ آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ پاورفل ممالک نے ایبسٹینشن کیا، اگینسٹ کیا، دنیا کا جو ویو پوائنٹ ہے باقی دنیا کا وہ سپورٹ کر گیا۔ تو اب شفٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ جی اگر آپ امریکہ نے کسی چیز کو ووٹ اگینسٹ کر دیا یا برطانیہ یا فرانس اس طرح تو بات ہی نہیں آگے بڑھتی تھی۔ اب چینج ہو گئے ہیں ڈائنامکس، کیونکہ ڈومیسٹک پریشر بھی ممالک پہ آ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں چین نے سپورٹ کیا ہے نا، بہت فرق پڑتا ہے اس سے۔ چائنا کی سپورٹ آئی ہے، رشیا کی سپورٹ آئی ہے اس ریزولوشن کے لیے۔ تو میں سمجھتی ہوں جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہیں وہ بدل رہے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی امریکہ کچھ کر دے یا یو کے کچھ کر دے اور یہ ممالک خود
اب سوچ سمجھ کے کریں گے. ادھر تو ووٹ اگینسٹ کیا ہے, لیکن ڈومیسٹک پریشر جب تک بڑھتا جائے گا, جو بڑھ رہا ہے ان ممالک میں, ان کو بھی ریکنسیڈر کرنا ہوگا, اسپیشلی جب ان کا وقت الیکشنز کے قریب آئے گا. تو میں سمجھتی ہوں ہمیں یہ اس طرح بڑی ہوپ فل ہے, میں سمجھتی ہوں بہت ہوپ فل چیز ہے یہ, کیونکہ کشمیری ڈائسپورا بھی ہے یورپین ممالک میں بہت بڑا. تو یہ ایک سائن آف ہوپ ہے کہ ہماری آواز اور کشمیریوں کی آواز اب زیادہ گونجے گی اور سنی جائے گی. تھینک یو جی, کیونکہ ابھی ہم نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس اس کے بعد اسد عمر صاحب کے ساتھ ابھی دوبارہ کرنی ہے, سو اپالوجیز. اسلام آباد میں وفاقی وزراء چودھری فواد حسین اور ڈاکٹر شیریں مزاری نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل حکومت جو ہے وہ نسل پرستی کے تحت اقدامات کر رہی ہے, جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے اسرائیل اور اس کو سزا ملنی چاہیے. اسرائیلی بمباری میں سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا.